वेलकम टू मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूट्यूब चैनल। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आइंदा आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। हमारा आज का नाम है ख़ानदान नबूवत कब्ल इज़ बासत। इसमें सबसे पहले हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब पर कुछ सवाल जवाब रीड आउट करेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब 3 हिस्सों पर तकसीम किया जाता है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, शीबा बिन हाशिम, अमर बिन अब्द मनाफ, मुगीरा बिन कसा, ज़ैद बिन कुलाब बिन मर्रा बिन काब बिन लोई बिन गालिब बिन फहरीन मालिक बिन नज़र बिन कनाना बिन खुज़ैमा बिन मदरका आमा बिन अलियास बिन मज़र बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान। अदनान से ऊपर यानी अदनान बिन ओबन हमसी बिन सलामान बिन ओस बिन बोस बिन, यह सिलसिला किदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम तक है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ऊपर यानी अब्राहीम बिन तारा, आज़र बिन नाहूर बिन सारू बिन, यह सिलसिला हज़रत शीश बिन आदम अलैहिस्सलाम तक है। ख़ानदान नबूवत किस नाम से मशहूर है? नबी करीम का ख़ानदान अपने जद्दे आला हाशिम बिन अब्दुल मनाफ की निस्बत से खानवादा हाशमी के नाम से मशहूर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा मक्का के मालदार और मुअज़्ज़ज़ शख्स हाशिम थे। इनका असल नाम अमर था। इनको हाशिम क्यों कहा जाता था? पहले शख्स हैं जिन्होंने मक्का में हाजियों को शोरबा रोटी सामान करके खिलाने का एहतमाम फरमाया। रोटी तोड़कर शोरबे में सानने की वजह से इनको हाशिम कहा जाने लगा। हाशिम के मायने क्या होते हैं? हाशिम के मायने होते तोड़ने वाला। सकाया और रफादा यानी हाजियों को पानी पिलाना और मेज़ानी का मनसब, ये इनके मनसब थे। हाशिम ने तिजारती सफ़र में क्या तब्दीली की? हाशिम में पहले आदमी हैं जिन्होंने कुरैश के लिए गर्मी और जाड़े के 2 सालाना तिजारती सफ़रों की बुनियाद रखी। हाशिम की बीवी का नाम क्या था? कबीला बनु नज्जार की खतून सलमा बिनत अंबर आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परदादी थी। हाशिम का इंतकाल कहाँ हुआ? फ़लस्तीन के शहर गज़ा में इनका इंतकाल हुआ। हाशिम के 4 बेटे थे, असद, अबू सैफा, फजला, अब्दुल मुत्तलिब, सैबा। हाशिम की 5 बेटियां थीं, शुफा, खालिदा, ज़ईफ़ा, रुक़ैया और जत्ता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम असल नाम अमर था, लक़ब शेबा या शेबतुल हम्द, आपको अब्दुल मुत्तलिब भी कहा जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का लक़ब शेबा क्यों पड़ गया? इनके सर के बालों में सफ़ेदी थी, इसलिए शेबा नाम रखा गया। बाल बुढ़ापे में ज़्यादा होते हैं और शेबा बुढ़ापे को कहा जाता है और सैबा बूढ़े को। मुत्तलिब कौन थे? इनका लक़ब बताइए।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کے بھائی تھے۔ سخاوت کی وجہ سے قریش نے ان کا لقب فیاض رکھا۔ سیبا کو عبد المطلب کیوں کہا گیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سیبا کو ان کے چچا مطلب یثرب سے لینے گئے تو اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکہ لائے۔ لوگوں نے دیکھا تو کہا یہ عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے کہا نہیں، یہ میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے اور میرا بھتیجا ہے۔ جناب عبد المطلب کو کون سے مناصب حاصل تھے؟ سقایا اور رفادہ کی۔ جناب عبد المطلب کی شخصیت کیسی تھی؟ نہایت بارعب، قوت و شجاعت میں لسانی، خوبرو اور دراز قد، قوی و جسیم، بردبار حلیم، دانا فہیم، نرم مزاج اور نرم خو، کریم و سخی اور شرف فساد سے دور دور۔ غار ہرا میں سب سے پہلے خلوت و عزلت کس نے شروع کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب نے۔ وہ ہر سال ماہ رمضان میں عبادت کرتے۔ مکہ کے لوگوں کے درمیان جھگڑوں کا فیصلہ کون کرتا تھا؟ جناب عبد المطلب۔ مقتول کے قصاص میں اونٹوں کا خون بہا کس نے مقرر کیا؟ عبد المطلب نے۔ یہ 100 اونٹوں کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شریعت میں اس خون بہا کو جاری رکھا۔ جناب عبد المطلب کا دین حنیف اور توحید پر تھے۔ بنو نوفل بن عبد مناف نے جناب عبد المطلب کے ساتھ کیا زیادتی کی؟ جناب عبد المطلب کا حق غصب کر لیا اور جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ جناب عبد المطلب کو جائیداد کیسے واپس ملی؟ بنو نجار سے ان کے ماموں ابو سعید بن عدی نے قبضہ واپس دلایا۔ جناب عبد المطلب نے کس سے شادی کی؟ فاطمہ بنت عمر سے، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ پیدا ہوئی۔ جناب عبد المطلب نے کل 6 شادیاں کی۔ عبد المطلب نے چاہ زمزم کیسے تلاش کیا؟ 3 دن خواب میں کہا گیا کہ کنواں کھودو، پھر جگہ دکھائی گئی، پھر جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کے ساتھ مل کر جگہ کھودی۔ 3 دن کی کھدائی کے بعد بنو جرہم کی دفن شدہ اشیاء نکالی گئی اور کنواں صاف ہوا۔ چاہ زمزم کی تلاش کے لیے وقت جناب عبد المطلب نے کیا نظر مانی تھی؟ انہوں نے نظر مانی کہ خدا 10 بیٹے دے گا تو ایک کو خدا کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ قربانی کا قرعہ کس کے نام نکلا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کے نام۔ قربانی کے خلاف کس نے مزاحمت کی؟ جناب عبداللہ کے بھائی جناب ابو طالب اور ان کے ننہال نے۔ قربانی کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا؟ ایک مشہور کاہنہ کے کہنے پر اونٹوں پر پورا ڈالا گیا۔ 100 اونٹوں کی قربانی دی گئی۔ جناب عبداللہ کو ذبیح اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کے والد نے ان کو قربان کرنے کی منت مانی تھی اور پھر اونٹوں کی قربانی کی گئی۔ ابرہہ کون تھا؟ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن کا گورنر تھا۔ ابرہہ نے بیت اللہ پر کیوں حملہ کیا؟ اس نے خانہ کعبہ کی شکل کا سرخ، سفید، زرد اور کالے پتھر سے صنعاء یمن میں گرجا گھر بنایا اور حکم دیا کہ لوگ مکہ جانے کی بجائے یہاں آ کر عبادت کریں۔ بنی ملکان بن قرانہ کے ایک شخص نے گرجا گھر میں پاخانہ کر دیا۔ ابرہہ نے بیت اللہ کو گرانے کے لیے حملہ کیا۔ اصحاب فیل کسے کہتے ہیں؟ ہاتھی والوں یعنی ابرہہ کے لشکر کو۔ اصحاب فیل کا واقعہ کب پیش آیا؟ 571 عیسوی میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے ماہ محرم میں، فروری کے آخر یا مارچ کے شروع میں۔ ابرہہ نے اپنے لشکر کے ساتھ مکہ پہنچتے ہی کیا کیا؟ بیت اللہ کا محاصرہ کر لیا اور جناب عبد المطلب کے اونٹ لے گیا، جن کی واپسی کا جناب عبد المطلب نے مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے جناب عبد المطلب سے کیا کہا؟
آپ اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں اور جو گھر آپ اور آپ کے باوجود کا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ میں اس کو گرانے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں اونٹوں کا مالک ہوں، ہم اس گھر کے مالک نہیں، یہ ہماری حفاظت اور پناہ میں ہو، اس کا مالک اور ہے اور وہ اس کی حفاظت ضرور فرمائے گا۔ جناب عبد المطلب نے خانہ کعبہ میں کیا دعا مانگی؟ اے اللہ، بندہ اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے حرم پاک کی حفاظت فرما اور ابرہا و اس کے خونخوار لشکر سے اپنے گھر کو بچا لے۔ الہی، ایسا نہ ہو ان کی سلیبیں اور ان کی طاقت کل صبح تیری قوتوں پر غالب آ جائیں۔ جناب عبد المطلب نے کیا کیا؟ جناب عبد المطلب نے اور شہر کے لوگوں نے سارا شہر خالی کر دیا اور سب کے سب پہاڑوں پر چلے گئے۔ ابرہا نے مکہ پر کیسے حملہ کیا؟ اپنے لشکر اور 13 ہاتھیوں سمیت بیت اللہ کو گرانے کے لیے بڑھا، مگر اس کا سب سے بڑا اور حیثیت ناک ہاتھی اپنی جگہ جم گیا۔ اللہ نے ابرہا کو لشکر کو کیسے ہلاک کیا؟ ابابیل جیسے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، ہر ایک کے پاس منہ اور پنجوں میں ایک ایک کینکری تھی، یہ کینکری جس کے جسم پر پڑتی وہ زمین پر ڈھیر ہو جاتا۔ ابرہا فوراً ہی ہلاک نہیں ہوا، اس کا بدن گل کر ایک ایک انگلی گر گیا، اس کو سنا لے گیا اور وہیں ہلاک ہوا۔ ابو دغال کون تھا اور اس کی قبر پر لوگ پتھر کیوں مارتے ہیں؟ یہ قریش کا آدمی تھا، اس نے ابرہا کو راستہ بتایا تھا۔ خدا نے اصحاب فیل کے ساتھ سب سے پہلے اسے مارا۔ اب لوگ اس کی قبر پر پتھر پھینکتے ہیں تاکہ یاد رہے کہ غدار کی سزا کیا ہے۔ اصحاب فیل کا واقعہ قرآن پاک کی سورہ فیل میں بیان کیا گیا ہے۔ جناب عبداللہ کون تھے؟ ان کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، ان کے والد کا نام جناب عبد المطلب اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ حضرت عبداللہ کیسے تھے؟ حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور لاڈلے تھے، ذبیح کہلاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ کے والد حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے، جو بنو زہرہ کی سردار کی بیٹی تھی، ان سے ہوئی۔ حضرت عبداللہ نے مدینہ منورہ میں وفات پائی اور نابغہ جادی کے مکان میں دفن ہوئے۔ وفات کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت عبداللہ کی وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ اکثر مورخین کے بقول ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، بعض کے نزدیک آپ کی پیدائش ان کی وفات سے 2 ماہ پہلے ہو چکی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا کل ترکہ کتنا تھا؟ 5 اونٹ، بکریوں کا 1 ریوڑ، حبشی لونڈی، برقع جس کی بنیاد ایمن تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ بنت وہب بن عبد مناف، آپ بنو زہرہ کے سردار کی بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نونہالی نسب کیا تھا؟ محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ حضرت آمنہ کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں حضرت کلاب سے جا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کی طرف سے 6 پشت اور ماں کی طرف سے 5 پشتوں میں یہ دونوں خاندان کلاب پر جا ملتے ہیں۔ حضرت آمنہ کی والدہ کا نام برہ بنت عبد العزیٰ بن عثمان بن عبداللہ بن قصہ۔ آمنہ کے نام کا مطلب امن، چین اور سلامتی چاہنے والی، حفاظت، پناہ اور سکون دینے والی ہے۔ حضرت آمنہ کی چند خوبیاں: نسب میں افضل، پاکیزہ اور طیب، پرہیزگار اور خدا پرست، حسن و جمال میں یکتا، نیک اور پارسا،
عظیم اور بلیغ، حسن صورت اور حسن سیرت کے ساتھ ساتھ شرافت اور اخلاق میں بھی بلند درجہ تھیں۔ حضرت آمنہ کی شادی حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے حضرت عبداللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ مدینہ منورہ کے قبیلے بنو زہرہ سے تعلق تھا۔ حضرت آمنہ کا نکاح کب ہوا؟ حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کا نکاح جمادی الاخر کی پہلی تاریخ کو پیر دوشنبہ کے دن ہوا۔ آپ کے شوہر حضرت عبداللہ کی وفات کب ہوئی؟ 25 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے۔ حضرت آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 6 سال پرورش کی۔ حضرت آمنہ 20 سال کی عمر میں ابوا کے مقام پر انتقال فرما گئی۔ اب بات کرتے ہیں ولادت نبوی اور ان کے بچپن کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن، سال اور مہینہ 12 ربیع الاول عام الفیل بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی کے مطابق 1 جیٹھ 628 بقرمی بروز پیر صبح کے وقت۔ بعض مورخین 9 ربیع الاول بتاتے ہیں۔ 18 توت بخت نصری 18 ماہ سے 40 جلوس نوشیروانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے کیا فرمایا؟ حضرت آمنہ نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت بعض واقعات کا ظہور ہوا جن میں اوانی کسرا کے 14 کنکرے گر گئے، مجوس کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا، بحیرہ سادہ خشک ہو گیا اور اس کے گرجے منہدم ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے آپ کو خبر دی۔ اس خوشی میں اس نے صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ جناب عبد المطلب نے پوتے کی خوشخبری سن کر کیا کہا؟ وہ خوشی خوشی تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں لے جا کر اللہ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو کس نے اور کہاں دی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز ام ایمن نے خانہ کعبہ میں کو یہ خبر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس کے ہاتھوں میں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور شفا ام عبد الرحمن کے ہاتھوں سے ہوا۔ آپ مشہور صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت موسم بہار کا موسم تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عام الفیل والا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ آپ کی پیدائش سے 25 دن پہلے پیش آیا تھا۔ مکہ مکرمہ کے سوکل لیل میں یہ محلہ تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسم عقیقہ ہوئی تھی یا نہیں؟ جی ہاں۔ 7ویں دن سر کے بال منڈوائے گئے اور ان کے برابر چاندی فقیروں میں خیرات کیا گیا۔ بڑی تعداد میں اونٹ ذبح کر کے گوشت غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا رکھا گیا؟ آپ کے دادا عبد المطلب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ والدہ نے احمد رکھا۔ محمد اور احمد کے معنی بتائیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی ہیں جس کی دنیا میں تعریف کی گئی ہو، اور احمد کے معنی ہیں بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے فوراً بعد پہلی بات کیا کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور فرمایا، خدا میرے واسطے میری امت کو بخش دے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مکہ میں کیا زندگی آئی. مکہ میں قحط کی حالت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد خوب بارش ہوئی اور قحط دور ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کس نے دودھ پلایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. حضرت آمنہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا. حضرت صوبیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دودھ پلایا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے. حلیمہ سعدیہ کون تھی؟ حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تھی. آپ کے باپ کا نام ابو زہیب تھا اور قبیلہ سعد بن بکر. ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ اور کنیت ابو قصہ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دائی حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیوں کیا گیا؟ شرفا مکہ کا دستور تھا کہ وہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے پیدائش کے 8 دن بعد والدوں کے سپرد کر دیتے ہیں تاکہ ان کی جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہو جائیں اور وہ خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں. رضاعت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کے واقعات ہوئے. وہ کیا تھے؟ دودھ میں اضافہ، کھیت سرسبز ہو گئے، قحط سالی، خوشحالی میں بدل گئی. بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کریمانہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز ہاتھ سے نہ پکڑتے اور بسم اللہ کہہ کر پکڑتے، یعنی کہ بسم اللہ کہہ کر ہی ہر چیز کو پکڑتے تھے. کبھی بھوک پیاس کی شکایت نہ کی، کبھی کپڑوں پر میں بول براز نہ کیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر ننگا نہ ہوتا. بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کیسی تھی؟ بہت تندرست. دیکھنے والے سمیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مہینوں کے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا عرصہ دودھ پلایا؟ 2 سال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ماہ کی عمر میں گفتگو فرمائی، 9 ماہ کے ہوئے تو فصیح گفتگو فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرائیں اور 3 برس کی عمر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شق صدر کا پہلا واقعہ کب اور کہاں پیش آیا؟ ولادت کے 4 یا 5 سال آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے جب شق صدر کا واقعہ پیش آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عمر تک ماں کی آغوش میں رہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر تک والدہ کی آغوش میں رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی وفات کہاں ہوئی؟ مدینہ کے قریب ابوا کے مقام پر اور اسی جگہ دفن ہوئی. حضرت آمنہ ابوا کیوں گئی تھی؟ مدینہ طیبہ میں بنو نجار کے خاندان میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئی تھی. 1 ماہ قیام کے بعد واپسی پر ابوا میں بیمار ہو گئی. حضرت آمنہ کی وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون تھا؟ حضرت آمنہ کی لونڈی ام ایمن تھی. والدہ کے بعد کس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی؟ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب اور دادی حالہ نے. حضرت حالہ بنت وہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی بیوی اور ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا پہلا سفر کب اور کس کے ساتھ کیا؟ 6 سال کی عمر میں اپنے والدہ حضرت آمنہ اور لونڈی ام ایمن کے ساتھ کیا. مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ٹھہرے؟ بنی علی کے ایک مقام میں. اسی مقام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی قبر ہے. مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ گزارا اور کیا کرتے رہے؟ 1 ماہ اپنے ننہال کی لڑکی انسیہ اور محمد آزاد بھائیوں کے ساتھ کھیلتے، تیرنا سیکھتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ محبت و شفقت سے پیش آتے،
اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح احترام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ کو دیکھ کر کیا فرماتے ہیں؟ باخدا اس کی شان نرالی ہے، اس کو وہ شرف حاصل ہوگا جو نہ کسی عربی کو پہلے ملا نہ آئندہ ملے گا۔ جناب عبد المطلب کی مسند کہاں لگائی جاتی ہے اور اس پر کون ساتھ بیٹھتا؟ بیت اللہ کے سائے میں اس پر عبد المطلب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے۔ جناب عبد المطلب نے جناب ابو طالب سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس بچے کی حفاظت و نگرانی کرو۔ آپ کے دادا نے ام ایمن کو کیا ہدایت دی؟ اے برقع، تم میرے بچے سے غفلت نہ کرو کیونکہ اہل کتاب کے مطابق یہ اس امت کے نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا انتقال کب ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال 2 مہینے 10 دن ہوئی۔ وفات کے وقت جناب عبد المطلب کی عمر کتنی تھی اور آپ نے کہاں وفات پائی؟ 110 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ میں 140 یا 180 سال عمر بھی بتلائی جاتی ہے۔ جناب عبد المطلب کو کہاں دفن کیا گیا؟ مکہ کے ایک پہاڑ حجوں کے دامن میں ان کے آبائی قبرستان میں۔ دادا کی وفات کے بعد آپ کی کفالت کس نے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کون تھیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جناب ابو طالب کی بیوی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خوشد امن جناب عبدالطالب کی بھتیجی تھی۔ جناب ابو طالب کی چند خوبیاں بتائیے۔ جناب عبد المطلب کے بعد قریش کے سردار، بڑے تاجر، کریم و نفس اور سخی، بااثر اور معزز حاجیوں کو کھانا کھلاتے اور پانی پلاتے، فراخ دل اور بہادر تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بارش کے لیے کب دعا مانگی اور جو قبول ہوئی تھی؟ ایسا 2 مرتبہ ہوا۔ عمر کے 7ویں سال آپ اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ اور عمر کے 9ویں سال چچا ابو طالب کے ساتھ قحط سالی کے دنوں میں بارش کے لیے دعا مانگی۔ جناب ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت تھی؟ اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتے، اپنے ساتھ سلاتے اور جہاں جاتے ساتھ لے جاتے، دسترخوان پر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہ بیٹھتے، جب تک زندہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور حفاظت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شق صدر کا دوسرا واقعہ آپ کی 10 سال کی عمر میں پیش آیا۔ لوگ بچپن میں زبردستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بت کی پرستش کے دن ساتھ لے گئے۔ کس موقع پر؟ بوانا نامی بت کی پرستش کے دن، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی، لوگ اٹھا کر لے گئے، گھر لے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کس پہاڑی پر بکری چراتے؟ مکہ کی اجیاد نامی پہاڑی پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری چراتے ہوئے جنگل میں کون سا پھل کھاتے تھے؟ اراک یعنی پیلو کا۔ اب بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، تجارتی سفر اور شادی کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کوئی سفر کیا تھا؟ جی، تجارت کے سلسلے میں 2 سفر کیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ ملک شام کا پہلا سفر کب کیا اور کس کے ساتھ کیا؟ 12 سال کی عمر میں جناب ابو طالب اور حارث بن عبد المطلب کے ساتھ تجارت کے لیے شام گئے۔ بعض سیرت نگاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 9 سال، 11 سال اور 13 یا 14 سال بھی بتائی ہے۔ شام کے سفر میں کہاں اور کس راہب سے ملاقات ہوئی؟ بصرہ کے مقام پر نصرانی راہب بحیرہ سے، اس کا اصل نام برجیس تھا۔ بحیرہ راہب نے کیا پیشگوئی کی تھی؟ یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید العالمین رحمت العالمین ہیں۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کر بھیجے گا۔ بحیرہ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ بحیرہ نے کہا درخت اور پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے تھے اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی انسان کو سجدہ نہیں کر سکتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں، انہیں واپس بھیج دو۔ جنگ فجار کیا تھی؟ یہ 3 جنگیں تھیں، بعض نے 4 بھی بتائی ہیں اور چوتھی کو فجار البراز کا نام دیا۔ جنگ فجار کیوں ہوئی؟ دور جاہلیت میں عرب قبیلے ذرا سی بات پر جنگ و جدل شروع کر دیتے، جنگیں کئی برس تک جاری رہتی۔ جنگ فجار یہ لڑائی سال میں چند روز مگر مسلسل 4 سال تک جاری رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جنگ فجار میں حصہ لیا؟ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ جنگ فجار ثانی میں آپ کی عمر حرب اول کے وقت 10 سال اور حرب ثانی کے وقت 14 سال تھی، بقول ابن سعد بن 20 سال بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ فجار میں کیوں حصہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے رہے؟ اپنے چچاؤں کے اسرار پر شریک ہوئے اور ان کو تیر اٹھا کر دیتے تھے۔ جنگ فجار ثانی کن قبیلوں کے درمیان ہوئی؟ ایک طرف قریش اور بنو کنانہ اور دوسری طرف بنو قیس، عتان اور بنو خزام۔ جنگ فجار ثانی، اس میں حریف قبائل کنانہ اور قیس نے اپنے درمیان تعلقات میں بعض حرام کاموں کو حلال قرار دے دیا تھا۔ جنگ فجار میں قریش کا سردار کون تھا اور کس قبیلے کو فتح حاصل ہوئی؟ قریش کا سردار حرب بن امیہ بن عبد شمس تھا اور بالآخر فریقین میں صلح ہو گئی۔ سوق اوقاز کیا تھا؟ عرب کے 13 مقامات میں اوقاز ایام جاہلیت کا سب سے بڑا بازار تھا۔ یہاں قریش، خزام، بنو غطفان، خزاعہ، حارث بن عبد مناطہ، عقیل اور مصلق وغیرہ جمع ہوتے تھے۔ شعراء اپنے قصیدے سناتے، خطیب تقریریں کرتے، حکام اپنے فیصلے صادر کرتے اور شیوخ اپنے معاہدات کی دفعات طے کرتے تھے۔ سوق اوقاز کب قائم ہوا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے مبارک کے 15ویں سال میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زبیر کے ساتھ کب اور کہاں کا پہلا سفر کیا؟ یمن کی پہلی طرف پہلا تجارتی سفر 16، 17 اور 19 سال کی عمر میں کیا۔ بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 13 سال اور زیادہ بھی بتاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا دوسرا سفر کب اور کس کے ہمراہ کیا؟ اپنے چچا زبیر اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہمراہ 16 سال کی عمر میں کیا۔ حلف الفضول کیا تھا؟ جنگ فجار میں خون ریزی کی وجہ سے خیال پیدا ہوا کہ امن کا ایک معاہدہ کیا جائے، اس سے حلف الفضول کا نام دیا گیا۔ حلف الفضول کو حفظ الفضول کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ معاہدہ 3 اشخاص فضل بن فضالہ، فضل بن وداعہ اور فضل بن حارث نے مرتب کیا تھا۔ حلف الفضول کب ہوا اور اس وقت حضرت کی عمر کتنی تھی؟ یہ عہد 2 مرتبہ ہوا، آسمہ کی ولادت سے پہلے اور جنگ فجار کے بعد جب آپ کی عمر 20 سال تھی۔ حلف الفضول کے یہ سلسلہ جنحانی کا محرک کون تھا؟ زبیر بن عبد المطلب، بنو ہاشم اور بنو تیم وغیرہ نے عبداللہ بن جدعان کے گھر مظلوم کی حمایت کا عہد کیا۔ یہ عہد کرنے والے لوگ کون تھے؟ بنی ہاشم، بنی تیم، بنی عبد المطلب، بنی زہرہ اور بنی حارث کے سردار۔ کیا حلف الفضول کی تجویز ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی؟ پیر کرم شاہ کی تحقیق کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کی تجویز پیش کی تھی۔ حلف الفضول کی قرارداد کیا تھی؟ تمام شرکا نے حلف اٹھایا کہ ہم سب ایک ہاتھ بن جائیں گے اور یہ ہاتھ ظالم کے خلاف اس وقت تک اٹھا رہے گا جب تک مظلوم کو اس کا حق نہیں مل جاتا۔
کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدہ میں شریک تھے؟ عبداللہ بن جدعان کے گھر ہونے والے اس معاہدہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ اس معاہدہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے کے عوض مجھے سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر دور اسلام میں مجھے اس عہد و پیمان کے لیے بلایا جائے تو میں لبیک کہتا۔ حلف الفضول کے مقابلے میں ایک اور معاہدہ ہوا، وہ کیا تھا؟ سعد ابن سہام نے حلیف قبیلے بنو زہرہ سے مل کر حلف الدراء معاہدہ صلح کی بنیاد رکھی۔ حلف الصلح کی قرارداد کیا تھی؟ شرکاء نے اعلان کیا کہ اگر بنو قریش یا ان کے حلیفوں میں سے کسی کے درمیان تنازع ہو تو فریقین میں مفاہمت کروائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ کب اور کہاں کا پہلا سفر کیا؟ پہلا تجارتی سفر شام کی طرف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال اور ابوبکر صدیق کی 18 سال تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین جیسے لقب کیوں دیے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی، پارسائی اور حسن معاملہ کی وجہ سے قریش مکہ نے یہ لقب دیے تھے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کے ساتھ بھی سفر کیا؟ بارڈلے نے حضرت خزیمہ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی تجارتی سفروں کا ذکر کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عنفوان شہاباب میں تجارت کے علاوہ کیا کام کیا؟ آپ بکریاں چراتے تھے۔ بنو سعد اور اہل مکہ کی بکریاں چراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تجارت کا آغاز کتنی عمر میں کیا؟ 23 سال کی عمر میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب حمیدہ قریش مکہ پر 20 سے 25 سال کی عمر کے درمیان عیاں ہوئے۔ چند اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے: شرافت، دیانت و امانت، صداقت، حسن اخلاق، نیک نفسی، سنجیدگی، دانشمندی، ضبط نفس، حلم وقار، عالمی حوصلگی، سردارانہ شان جیسی بہت سی خوبیوں کا چرچا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا دوسرا سفر کب کیا؟ جب عمر مبارک 25 سال ہوئی تب۔ اس سفر کی کیا وجہ تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے تجارتی قافلے کا سربراہ بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت خدیجہ نے مال تجارت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب، آپ کے اصحاب حمیدہ کی شہرت سنی، پھر ذاتی طور پر واقفیت حاصل کی تو اپنے وسیع کاروبار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ موزوں پایا۔ حضرت خدیجہ کون تھیں؟ حضرت خدیجہ مکہ کی ایک دولت مند بیوہ خاتون تھیں۔ ان کے مال کی تجارت عرب اور عرب سے باہر ہوتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق نہایت شریف خاندان سے تھا۔ حضرت خدیجہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے کیا پیشکش کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام جائیں۔ دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی ہیں اس سے بہتر اجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام میسرہ اور حضرت خدیجہ کے ایک رشتہ دار حضرت خزیمہ کے ساتھ سفر کیا۔ اس سفر میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی جن کا نام نستورہ ہے۔ راہب نستورہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی اور کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے پہچان لیا ہے کہ اس درخت کے نیچے آج تک نبی ہی ٹھہرے ہیں۔ اس سفر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام پہنچانے کا کیا انتظام ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی میسرہ نے بتایا کہ جب دوپہر کو گرمی اور دھوپ تیز ہوتی تو فرشتے آتے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرتے۔ اس تجارت سے حضرت خدیجہ کو کیا فائدہ ہوا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ غلام میسرہ نے حضرت خدیجہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بتایا؟ غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیریں اخلاق، بلند پایہ کردار، موزوں انداز فکر، راست گوئی اور امانت دار
طور طریقے بتائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتوں کے سایہ کرنے کا واقعہ بھی بیان کیا۔ حضرت خدیجہ نے کس کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی بات کی؟ انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے یہ بات کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کیا فیصلہ کیا؟ آپ نے اپنے چچاؤں سے مشورے کے بعد حضرت خدیجہ سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ نکاح کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ حضرت خدیجہ کی عمر بھی بتائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال 2 ماہ 10 دن اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح ملک شام سے واپسی کے بعد 2 ماہ بعد 19 جمادی الاول بروز پیر ہوا۔ حضرت خدیجہ کا حق مہر 20 اونٹ، 400 مسکال، 500 مسکال، 12 اوقیے سونے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح میں کون لوگ شریک تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے علاوہ بنی ہاشم اور روسائی مظہر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی شریک تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس نے پڑھایا؟ جناب ابو طالب نے، ورقہ بن نوفل اور حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد نے خطبے دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی، ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ولیمہ کی تھی؟ جی ہاں، اس موقع پر ایک اور بقول بعض 2 اونٹنیاں ذبح کر کے لوگوں کو کھانا کھلایا گیا۔ حضرت خدیجہ کے والد اور والدہ کا نام اور سلسلہ نسب کیا تھا؟ والد کا نام خالد اور والدہ کا نام فاطمہ، سلسلہ نسب خالد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصہ۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کتنا عرصہ رہیں اور عمر کتنی پائی؟ تقریباً 25 سال پونے 10 ماہ، 14 سال نبوت سے پہلے اور 10 سال بعد، کل عمر 64 اور 65 سال کے درمیان تھی۔ حضرت خدیجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد ہوئی؟ 2 فرزند اور 4 صاحبزادیاں، ابراہیم کے علاوہ تمام اولاد انہی کے بدن سے ہوئی۔ اب بات کرتے ہیں بعثت نبوی سے اعلان نبوت تک کی۔ قرب زمانہ بعثت اور نبوت سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک پر ملک سے بے امنی اور ظلم کے خاتمے کے لیے کون سا انجمن قائم ہوئی؟ قیام امن و نگرانی حقوق کی انجمن۔ اس انجمن میں قبائل بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، بنو اسد، بنو زہرہ اور بنو تمیم شامل تھے۔ اس انجمن کے ممبران نے کیا عہد و قرار کیا؟ ہم ملک سے بے امنی دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے، زبردست کو زیر دست پر ظلم کرنے سے روکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ نبوت میں اس انجمن کے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے؟ اگر آج بھی کوئی اس انجمن کے نام سے کسی کو مدد کے لیے بلا لے تو میں سب سے پہلے اس کی امداد کو تیار ہوں گا۔ حضرت ام ایمن کو کب آزادی ملی؟ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت ام ایمن کا نکاح کس سے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن کا نکاح حضرت عبید بن زید رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ حضرت قاسم بن محمد کب پیدا ہوئے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 28 برس تھی۔ بیٹے قاسم کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم کہلاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 29ویں سال میں پیدا ہوئے۔ ان کی تاریخ پیدائش 13 رجب بروز جمعہ عام الفیل کے 30 سال بعد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام کس نے رکھا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی والد ابو طالب نے زید اور والدہ فاطمہ نے اسد رکھا۔
حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی بڑی بیٹی حضرت زینب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی 30 سال میں پیدا ہوئی۔ زید بن عمر بن فصیل کون تھا؟ اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کب ملاقات ہوئی؟ زید بن عمر اپنے دور کا بزرگ تھا۔ 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، ایک مرتبہ زمانہ جاہلیت میں اور دوسری مرتبہ وحی نازل ہونے سے پہلے بلدا کے مقام پر۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا گوشت رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا۔ زید بن عمر نے کہا، میں بھی ان جانوروں کو گوشت نہیں کھاتا جن کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہیں، میں صرف وہی گوشت کھاتا ہوں جس پر ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی 33ویں سال۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین کا لقب کب دیا گیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 سال کی عمر میں قوم کی طرف سے الامین کا لقب دیا گیا۔ نبوت سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف کیسے تھے؟ سچائی، دیانتداری، وعدہ کی پابندی، وفاداری، رحم، عزیزوں کی غمخواری، بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمایاں پہلو تھے۔ صادق اور الامین کے لقاب نبوت سے پہلے ہی ملے تھے۔ کم سخن، نرم گفتار اور خوش خلق تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے کچھ عرصہ پہلے کیا دیکھا؟ 62 سے 7 سال پہلے یعنی عمر مبارک کے 33 سال میں ایک نور یا روشنی نظر آتی اور 6 ماہ پہلے سچے خواب دکھائی دیتے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 34 سال۔ آپ حضرت رقیہ سے چھوٹی اور حضرت فاطمہ سے بڑی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی پرورش اپنے ذمہ کب لی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر مبارک کے 34 سال۔ اس وقت حضرت علی کی عمر 4 یا 5 سال تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی سیرت بیان کریں۔ حق کی قریب، غور و خوض، تنہائی پسندی، اچھے کام میں شرکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو کبھی منہ بھی نہیں لگایا، بتوں کا ذبیحہ نہ کھایا، بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار اور ہیلوں ڈھیلوں میں کبھی شرکت نہ کی۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد مندوں کا بوجھ اٹھاتے، تحید ستوں کا بندوبست فرماتے، مہمانوں کی میزبانی کرتے اور مصائب حق میں انانت فرماتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اہل توحید کون سے تھے؟ ابو کرب اسد حمیری، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 700 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ قبیلہ ایاد کے قس بن سعدہ، یہ حکیم عرب تھے اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان رکھتے تھے۔ زید بن عمر بن نفیل بتوں کی عبادت اور بتوں کے نام پر ذبیحہ سے متنفر تھے۔ امیہ بنت ابی اسلط ثقفہ مشہور شاعر، بڑا زیرک اور دانا شخص تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا۔ ابو قبس سرمدہ بن ابی انس انصار کے قبیلے بنو نجار سے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہ مسلمان ہو گئے۔ بنو عامر اوسی مشہور صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے والد تھے، راہب ہو گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ حضرت سلمان فارسی مجوسی تھے، پھر عیسائی بنے اور بعد میں مدینہ منورہ میں اسلام قبول کیا۔ پہلی کتابوں میں اور پہلے انبیاء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا کیسے ذکر کیا؟ تورات میں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی، ہم نے تجھے شاہد، مبشر، نذیر اور ناخواندہ لوگوں کے لیے جائے پناہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو میرا بندہ اور میرا رسول ہے، تو بد اخلاقی، سخت دل اور بازاروں میں چلا کر بولنے والا نہیں، اور نہ تو برائی کا جواب برائی سے دیتا ہے
بلکہ معاف کرتا ہے اور درگزر سے کام لیتا ہے۔ زبور میں حضرت داؤد کا قول ہے، ہمارا معبود بے عیب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زمین میں خوشی بھر دی ہے۔ اشیاء نبی نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، اے محمد، میں نے تیرا معاملہ قابل تعریف پایا ہے۔ اے رب کے پاک باز بندے، تیرا نام ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ حزقیل کی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تم پر غالب کرے گا، ان میں ایک نبی بھیجے گا، ان پر خطاب اتارے گا اور ان کو تمہاری گردنوں کا مالک بنائے گا۔ وہ سچ مچ تم پر غالب آ جائیں گے، تمہیں ذلیل کریں گے۔ دانیال علیہ السلام نبی کی بشارت ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری کمانیں زور سے کھینچی جائیں گی اور تیرے حکم سے تیر خون سے خوب سیراب ہوں گے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں عالموں، راہبوں اور کاہنوں کی پیشن گوئیاں کیا تھیں؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہودی عالم، عیسائی راہب اور عربی کاہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں اشارات کرتے تھے۔ یہودی عالم اور عیسائی راہب کیسے خبریں دیتے تھے؟ اپنی کتابوں میں پڑھ کر خبر دیتے تھے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی صفات کا ذکر تھا۔ عرب کاہن کیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دیتے تھے؟ جنوں اور شیاطین کی فراہم کردہ خبروں کے ذریعے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنوں اور شیاطین سے کیسا سلوک کیا گیا؟ جنوں اور شیاطین کے چھپ کر سننے پر پابندی لگا دی گئی اور جہاں بیٹھ کر وہ خبریں سنتے تھے وہاں سخت پہرہ لگا دیا۔ اگر کوئی وہاں جاتا تو آگ کے شعلے سے بھسم کر دیا جاتا۔ یہ پابندی کیوں لگائی گئی؟ یہ اہتمام وحی الہی کے لیے کیا گیا تاکہ وہ بحفاظت اپنے مقام پر پہنچے اور درمیان میں کسی قسم کی ملاوٹ اور شبہ کا امکان نہ رہے۔ ان 4 اشخاص کا نام بتائیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بت پرستی کے خلاف تھے۔ حضرت زید بن عمر رضی اللہ عنہ، ورقہ بن نوفل، حضرت عثمان بن حارث اور حضرت عبید بن حجش۔ اس کافر کا نام بتائیے جو یہودی عالموں سے پوچھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے آیا کرتا تھا۔ نضر بن حارث۔ خانہ کعبہ کی عزت و تعمیر کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی۔ خانہ کعبہ کی عزت نو تعمیر کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بیت اللہ انسانی قد سے کچھ اونچا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے دیواریں 9 ہاتھ اونچی تھیں اور اس پر چھت نہ تھی۔ کچھ چوروں نے خزانہ چرا لیا۔ اس کے علاوہ عمارت شکستہ تھی اور سیلاب سے دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ خانہ کعبہ کتنی مرتبہ تعمیر ہوا؟ پہلی مرتبہ فرشتوں نے، پھر حضرت شیش علیہ السلام بن آدم نے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ انہی بنیادوں پر چوتھی مرتبہ اسلام سے پہلے 5 برس پہلے 5ویں مرتبہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے تعمیر کیا اور کچھ تبدیلیاں کی۔ 6ٹھی مرتبہ عبد الملک بن مروان نے اسی حالت میں کر دیا جس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت کیا متفقہ فیصلہ کیا؟ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال کمائی ہی استعمال کرنی گئی۔ رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دی گئی۔ خانہ کعبہ کی پرانی عمارت گرانے کا آغاز کس نے کیا؟ ولید بن مغیرہ مخزومی نے۔ حجر اسود نصب کرنے پر جھگڑا کیوں ہوا اور کتنے دن جاری رہا؟ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اسے حاصل ہو۔ یہ جھگڑا 5 دن جاری رہا۔ قریش کے سردار بنو امیہ مخزومی نے جھگڑے کا فیصلہ کیا۔ بنو امیہ نے فیصلہ کیا، اس نے کہا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام کے دروازے سے داخل ہوگا وہ جھگڑے کا حکم ہوگا۔ دوسرے دن سب سے پہلے مسجد حرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی کہا، یہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فیصلہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی، بیچ میں حجر اسود رکھا
اور متنازع قبائل کے سرداروں سے کہا کہ چادر کا کنارہ پکڑ کر اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنی دست مبارک سے مقررہ جگہ پر رکھ دیا۔ چادر مبارک پکڑنے والا میں کون لوگ شامل تھے؟ عتبہ بن ربیع، بنو زمعہ، ابو حذیفہ بن مغیرہ، قیس بن عدی اور قیس بن عمر بن مخزوم۔ خانہ کعبہ کی اونچائی، لمبائی اور چوڑائی کیا ہے؟ بلندی 15 میٹر، حجر اسود والی اور اس کے سامنے والی دیوار یعنی جنوبی اور شمالی دیواریں 10-10 میٹر لمبی، دروازے والی دیوار اور اس کے سامنے والی دیوار یعنی مشرق اور مغربی دیواریں 12 میٹر لمبی ہیں، دروازہ زمین سے 2 میٹر بلند ہے اور حجر اسود مطاف کی زمین سے 1.5 میٹر بلند ہے۔ حتیم کسے کہتے ہیں؟ قریش کے پاس مال حلال کم پڑ گیا تو انہوں نے شمال کی طرف سے کعبہ کی لمبائی تقریباً 6 ہاتھ کم کر دی، یہ حصہ حتیم ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ بنت رسول کی پیدائش کب ہوئی؟ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، بعض مورخ 39 سال بتاتے ہیں۔ تعمیر کعبہ کے سال کس توحید پرست کی وفات ہوئی؟ زید بن عمر بن نفیل کی۔ زید بن عمر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہ لا سکے؟ یہ ایک عیسائی راہب نے انہیں بتایا کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا وقت قریب ہے، اس لیے تم مکہ چلے جاؤ۔ یہ ابھی بنی لہم کی سرزمین میں پہنچے تھے کہ ان کے دشمن نے انہیں قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے لیے مغفرت طلب کرو؟ اس لیے کہ وہ ایک امت کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ حضرت زید بن عمر کے بارے میں حضور کو کب سے حکم بنایا جانے لگا؟ واقعہ حجر اسود کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فیصلہ کرانے کے لیے مقدمہ لائے جاتے ہیں۔ بعثت نبوی اور اعلان نبوت۔ رسالت اور نبوت کے کیا معنی ہیں؟ رسالت کے معنی رسول ہونا اور نبوت کے معنی نبی ہونا۔ رسول اور نبی خدا کے بندے اور انسان ہوتے ہیں جنہیں وہ اپنے بندوں تک احکام پہنچانے کے لیے مقرر فرماتا ہے۔ یہ معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس سے نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو۔ ایسے پیغمبر کو نبی کہتے ہیں جس سے نئی شریعت دی گئی ہو، اور ایسے پیغمبر کو بھی جس سے نئی شریعت اور کتاب نہ دی گئی ہو بلکہ وہ پہلی شریعت اور کتاب کی پیروی کرے۔ رسول اور نبی کتنے ہیں؟ افضل انبیاء کون ہیں؟ رسولوں اور نبیوں کی صحیح ذات کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، البتہ سب کو برحق ماننا ہمارا فرض ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں میں افضل اور بلند مرتبے والے ہیں۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی کے لغوی معنی ہیں مخفی طور پر سرحد کے ساتھ کسی بات کو بتلا دینا۔ وحی ربانی کی کتنی صورتیں ہیں؟ 4 صورتیں ہیں۔ یہ کلام، اپنا کلام فرشتے کے بغیر نبی اور رسول کے دل میں القاء کرنا، حجاب یعنی پردے کے پیچھے سے اللہ کا کلام سنائی دینا، کسی پیغمبر فرشتے کے ذریعے پیغام پہنچانا۔ انبیاء کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں، نبی کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ وحی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 طرح کی، جس کے الفاظ اللہ کی طرف سے آتے ہیں وہی متلو ہے، اور جس کے الفاظ نازل نہیں ہوتے، صرف معنی و مفہوم اور خیالات القاء کیے جاتے ہیں، وہی غیر متلو ہے۔ وحی کی ان 2 قسموں کے علاوہ کوئی اور قسم بھی ہے؟ 4 قسمیں اور بھی ہیں۔ وحی ظاہر جو حضور کے پاس جبرائیل لاتے تھے، وحی ظاہر خفی جو فرشتے کے ذریعے یا القاء کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب پر نازل ہوتی تھیں، وحی باطنی مسائل و واقعات پر غور و خوض کر کے بعد اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یقین قائم ہو جاتا تو اس سے حکم فرما دیتے۔ وحی مالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے احکام اپنی رائے یا اصحاب کے سامنے مشورے سے نافذ فرماتے اور اللہ نے انہیں برقرار رکھا۔ القاء اور الہام کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں، جبری ادراک، ورادات، روائے، مصالح۔
کاتبان وحی کسے کہتے ہیں؟ قرآن نویسیوں یعنی وحی لکھنے والے کو۔ کتنے صحابہ رضی اللہ عنہ کاتبان وحی تھے؟ 40۔ چند مشہور کاتبان وحی کے نام بتائیے۔ حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت خالد بن ولید، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبداللہ بن سلول، حضرت معاویہ بن ابو سفیان۔ حضرت کے عہد میں سمانی خطابت کیا تھی؟ اہل عرب ایک کپڑے کو روغن لگا کر لکھنے کے لیے بطور مستر استعمال کرتے۔ لخاف کسے کہتے تھے؟ سفید پتھروں کی پتلی چکنی چکور تختیوں کو عرب لخاف کہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے سے کتنا عرصہ پہلے وحی کے اثار شروع ہو گئے تھے؟ 62 سے 7 سال پہلے، بعض نے 5 سال بھی کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ اللہ کی بل اور غور و خوض فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کتنا عرصہ قیام فرماتے اور واپسی پر پہلے کیا کرتے؟ عموماً رمضان المبارک کا پورا مہینہ یا پھر چند دن بھی ستو اور پانی ساتھ لے جاتے، واپسی پر پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کون غار حرا میں جاتا؟ کبھی کبھی حضرت خدیجہ ساتھ جاتی اور قریب ہی کسی جگہ موجود رہتی۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہم آج کے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ ہم اس طرح کی اچھی سی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔